बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुम्मा 21 नवंबर का ये दूसरा वीलॉग और कुछ और फड़कती खबरें। तहरीक इंसाफ ने मार्च से पहले तारीख रकम की है। मुल्क भर में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर, तैयारियां मुकम्मल है। अडयाला जेल की दीवारें छोटी, सीढ़ी लगाकर अंदर जाने की बात। इस्लामाबाद में बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। रस्साकुशी जारी है, नोटिफिकेशन रोकने की भी तैयारियां हैं। कुछ खुफिया कानून साजी कौमी असम्बली के हंगामी इजलास में। और रजीम चेंज के मेन किरदार का कोर्ट मार्शल, बड़ी अहम बात। खान की मुलाकातों के केस में भी नई आईनी अदालत के दायरा इख्तियार में चलेगी। उनके वेबसाइट के लोगों में कुरान की आयत भी। और सुहेल आफरीदी और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। इलेक्शन कमीशन से समात के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। और पंजाब में मरियम मार्शल लाहौर के सदर को गिरफ्तार किया। और इलेक्शन का खौफ के 13 ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन बाइकॉट के बावजूद नेतन्याहू लीग और माफ कीजिएगा नून लीग और मरियम नवाज क्यों परेशान। पेशावर हाई कोर्ट में अमन जिरगे में जो पीटीएम के 2 रहनुमा अगवा हुए, जस्टिस अतीक शाह ने उसकी बाजियाबी की, केस में नोटिस भी जारी की है। और नेतन्याहू ने आज अब्राहम अकॉर्ड माहदे पर सऊदी अरब को साफ साफ जवाब दिया। अब ये मुआहदा मुश्किल में पड़ने से क्या असरात होंगे। और 2 हरीफ ट्रंप और ज़ोहरान हमदानी की आज व्हाइट हाउस में मुलाकात भी है। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारी के साथ क्या हुआ, इनकी ज़रा तफसील से खबरों की बात करते हैं। जो IMF की रिपोर्ट आने के बाद बड़े गैर मामूली हालात। एक तो जनरल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन रोकने की बात हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और खुफिया कानून साजी 27 नवंबर को जल्दी में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। कोशिश क्या है कि शहबाज शरीफ को किस तरह इस्तेस्ना दे के कोई शिक निकाली जाए जिससे इमरान खान को फायदा ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ को बचा लिया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सफों में बहुत बड़ी हलचल मच गई। इस रिपोर्ट आने के बाद ब्यूरोक्रेसी समेत इनके बड़े बड़े फ्रंटमैन जो है वो परेशान है। अब उन्हें अंदाजा हो चुका कि अब हमारी कुर्बानी का वक्त आ गया है। और इनकी नजरें अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पे। आप यकीन करें, नून लीग के एक रहनुमा ने मुझे बड़ी तफसील से बताया कि अगर अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा हुआ या ना हुआ, हमारी मुश्किलात में बड़ी शिद्दत आ जाएगी, हमारा कांटा खींचने लगे। ये इनके अल्फाज थे। अब देखें, इसमें बहुत बड़ी बड़ी पेशरफ्त जो भी नेतन्याहू ने जो बात की ना कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने या ना बने, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होने देगी। ये सूरत हाल बराह रास्त पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, बराह रास्त। क्योंकि ये जो IMF की रिपोर्ट आई है, इसको ज़रा भूलें ना। ज़रा मैं थोड़ा सा तमहीद बांधूंगा। ये 90 दिन पहले आई हुई रिपोर्ट, जनवरी 2025 में आई IMF आके ये खराबियाँ निकाल गई। हुकूमत की तरफ से नहीं बुलाया गया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आए चेक करें हम किधर खड़े हैं। बड़ी लंबी तगड़ी चार्जशीट हमें बना कर दें, उन्होंने दे दी। लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट को कर्जों से मशरूत भी कर दिया कि इसे पब्लिश करेंगे, अवाम को बताएंगे, तब 1.1 अरब का कर्जा मिलेगा। फिर वजारत खजाना की वेबसाइट पे रिपोर्ट जारी करनी। अब ये रिपोर्ट से मसला हुआ क्या, मजबूरी में जाहिर है जारी की। ये एक तरफ कौम को मंजन बेचते रहे कि लाओ जी बड़ा टैलेंट आ गया जी, कुदरती वसाइल निकल आए जी, जोग्राफियाई पोजीशन निकल आई, मादनियात निकल आए। IMF ने सारा भांडा फोड़ दिया कि जो मर्जी निकले। 3 साल खान की हुकूमत को छोड़ के इन लोगों ने जो तबाही बर्बादी मचाई, 5.3 खरब की। अब इनके पास सिवाय इस्तिस्ना के कोई रास्ता नहीं। और फौजी इदारे भी शामिल। ये दिफाई बजट का जो DGI SPR दावा करते रहे कि फौज करप्शन से ईमान की हद तक नफरत करती है। किसी को शक है तो किसी जज से ऑडिट करवा ले, सबूत नहीं मिलेगा। जाहिर है सबूत मिला तो फिर जज नहीं मिलेगा, वकील नहीं मिलेगा। इनके साथ देखें, करप्शन का जो साथ देने का सबसे बड़ा मामला जनरल बाजवा की अहलिया पर, आपको याद होगा 12 अरब की करप्शन का सबूत अहमद दुरानी ने फैक्ट फोकस स्कैंडल निकाला। ये जनरल आसिम मुनीर जो ही फौज के सरबराह, इन्होंने सबसे पहले जनरल बाजवा को साथ बिठाया शोहदा के इस फंक्शन में, और ये ऐलान किया कि कोई इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। ये असल में नून लीग के जनरल आसिम मुनीर साहब की अंडरस्टैंडिंग थी, जिसका इनका डाकिया वो सूबेदार मुनीफ फारूक ऐलान भी कर गए। अब ख्वाजा आसिफ चला गया, इनके मुखालिफ के कोर्ट मार्शल करें जनरल बाजवा का। हमने हर सूरत में इसका कोर्ट मार्शल करवाना है अगर IMF की रिपोर्ट में हम फंसेंगे। जरा इस बात को समझने की कोशिश, इनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन एक एक दिन इस हुकूमत में अब गुजारना इनके लिए मुश्किल। और दबाव इतना बढ़ता जा रहा है कि इन हालात में ये कह रहे हैं या तो जनरल फैज़ का फैसला सुनाएं। हालांकि जनरल फैज़ के फैसला आ भी गया तो उससे इमरान खान का कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इमरान खान का इस केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लूमबर्ग ने जो बात की कि इस वक्त नून लीग यानी जो हुकूमत है और फौजी अमरीत है, वो इस अंदाज में इन्होंने पाकिस्तान में नाफिज की कि माजी में तो आपको पता है टैंक आ जाते थे, इज्तिमाई सियासतदानों को गिरफ्तार कर लेते। यहाँ इन्होंने 27वीं तरमीम में ताहयात इस्तिस्ना और 27वीं तरमीम डाली। अब उसका नुकसान किसे हुआ, बराह रास्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को। इन्होंने अपने हाथ पांव काट के दे दिए। अब इस वारदात का असल मकसद, इनके तो तमाम जर्नल महफूज हो गए और सियासतदानों को दफा फिर डंडा दे दिया गया। और सियासतदानों में तो जाहिर है इमरान खान तो पहले ही जेल में, पीछे रह कौन गया, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी।
کیسز کون سے ہیں؟ وہی جن پہ عمران خان نے ان کو 35 ارب ریکوری کر کے دی. تو اب انہیں یہ لگتا ہے کہ معاملہ اب جائے گا کس طرف؟ انقلاب کی طرف. اگر نون لیگ کو یا زرداری کو قربانی کا بکرا نہ بنایا. اب اس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں 27ویں ترمیم کے بعد یہ ہوگا. اب یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کالجز میں جاتے ہیں, نوجوانوں کو لیکچرز دیتے ہیں, کالجز میں اسکولوں میں, وہاں پر لیپ ٹاپ موبائل فون تقسیم کیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ذرا غور سے اس بات کو سنیں کہ آئی ایم ایف کی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 64% طبقہ ایک خاموش آتش فشاں ہے. جو پھٹ گیا تو جنریشن زی کا انقلاب کو لوگ دنیا بھول جائیں گے, اور اس کی وجہ سے انہیں سیاستدانوں کو رگڑنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ جانتے ہیں کہ دیکھیں معجزے کی ہم بڑی بات کرتے ہیں, خان ایک معجزہ کر چکا ہے. تحریک انصاف جس کا نام و نشان چھین کے لیا گیا تھا, رہنماؤں جیل میں ڈال دیا, خان کو 2 سال سے جیل میں ڈالا, قید تنہائی میں ڈالا, پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ تمام جماعتیں اس کی مخالف. پھر بھی وہ پاکستانی جو الیکشن کے دن گھر سے نہیں نکلتے انہوں نے ووٹ ڈال گئے خان کو جا کے, اور اتنی بڑی تعداد میں اب 64% نوجوان خان کے ساتھ کھڑا ہے. اب تحریک انصاف کا آپ یوم سیاہ دیکھ لیں آج آپ کے سامنے, جو ان کے مظاہروں کا سلسلہ ہو, میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں. اسلام آباد سے شروع ہوا, اس سے انہیں اندازہ ہو گیا. اور یہ تحریک تحفظ آئین اور تحریک انصاف, اسلام آباد میں عامر مغل, ان کی لیبر یوتھ ونگ, آئی ایس ایف, ہیومن رائٹس کی جو کمیٹیاں ہیں, میڈیا ڈپارٹمنٹ, یہ سارے مل کے کر کے رہے 27ویں ترمیم کے سامنے. پھر عمران خان کی بہنوں پر جو خواتین پر تشدد اس کے حوالے سے, یہاں سے انہیں خطرہ لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو معاملہ بڑھے گا. کوئی کراچی میں مظاہرے ایک دم شروع ہوئے, سندھ میں 27ویں ترمیم کو لے جہاں عوام نے مسترد کیا, حالانکہ وہاں سرداری کی پولیس نے میرپور خاص میں بڑا خطرناک دھاوا بولا. اس کے بعد کے پی میں تو حد ہوگی, مینا افریدی چھوٹی سی بات کرنے آیا تھا, بہت بڑا جلسہ بن گیا. اور وہاں پہ یہی بات طے ہوئی کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کو ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہماری عزت اور عصمت دونوں محفوظ نہیں. پھر محمود اچکزئی, علامہ ناصر عباس, سلمان اکرم راجہ, مصطفیٰ نواز کھوکھر, یہ سارے اکٹھے ہوئے, اور محمود اچکزئی نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم سیڑھیاں لے کر اڈیالہ جیل کی دیواریں پھلانگ کر بھی ملاقات کریں گے اور خان کو رہا بھی کریں گے, آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. دیکھیں 3 سال 9 مہینے سے خان کی حکومت ختم کی ہے انہوں نے. اس حکومت کو ختم کرنے میں پاکستان کی انہوں نے بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. آج پورا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں شہری مزاحمت کریں, ہم نے تمام اتمام حجت پوری کر دی ہے, اب عمل کا وقت شروع ہو رہا ہے, اور یہ معاملہ ہے عزت اور غیرت کا. سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, تمام پاکستانی اپنے گھروں سے نکلیں, چوراہوں اور سڑکوں پر آ کے کھڑے ہوں. دیکھیں یہ بیداری کا مظاہرہ ضروری ہے. اسی طرح ججز میں سے 2 نے استعفیٰ دیا, باقی بھی دے کے ان کے ساتھ دیں. ابھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو ہٹانے کے لیے انہوں نے 25 نومبر کو الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت رکھی ہے. فیصلہ آج انہوں نے کرنا تھا, اب انہوں نے 4 دن لگا دیے. 4 دنوں میں ایک تو ضمنی انتخابات ہے, دوسرا یہ جو موبلائزیشن خیبر پختونخوا سے شروع ہوئی ہے, یوم سیاہ شروع ہوا ہے, الیکشن کمپین کا آخری دن تھا, مرکزی دفتر پر تحریک کے ساتھ دھاوا بھی بولا گیا. لیکن جس انداز میں لوگ مردان میں, سوابی میں, ٹانک میں, سرگودا, میرپور خاص, رحیم یار خان, شانگلہ, عمرکوٹ, خیبر میں, اسمبلی چوک میں, منڈی بہودین, اسلام آباد, فیصل مسجد کے باہر, یہ پورے کے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کا آج جو یوم سیاہ نظر ہے, فوٹیج چل رہی ہوگی کہیں, تحریک انصاف فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے. تمام حجت پورا کرتے ہوئے آج سہیل افریدی نے میڈیا کے تمام اینکرز کو بلا کر بھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں یہ ساری تفصیل بتا دی کہ ہماری خان سے جو ملاقات نہیں ہو رہی, الیکشن کمیشن واردات کر رہے تحریک انصاف کے پی میں. اب دیکھیں علی بخاری وہاں جب آج پیش ہوا الیکشن کمیشن میں, تو وہاں نمائندے بدتمیزی کر رہے تھے بغیر. سہیل افریدی کے متعلق جو گفتگو کی علی بخاری نے کہا یہ منتخب 4.5 کروڑ کا نمائندہ ہے, تم تو ناجائز لوگ بیٹھے ہوئے, آپ سے پھر میں کیا انصاف کی توقع کروں. اسی لیے پشاور ہائی کورٹ میں کیس بھی ڈال دیا گیا. وہاں 2 پی ٹی ایم کے جو ابھی جرگے میں اغوا کیے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ڈالا گیا. آپ پنجاب میں حالات دیکھیں الیکشن کے کہ تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا سوائے ایک حلقے کے, اور جس حلقے میں الیکشن لڑا جا رہا ہے وہاں پر لاہور کے صدر عثمان اکرم اور اس کے لیڈر یاسر گیلانی کو جنازہ پڑھتے ہوئے وہاں سے اٹھا کے لے گئی. وہاں ان کے بینرز, پوسٹر مریم نواز نے سارے اتروا دی, کمپین نہیں کرنے دی جا رہی. اور یہی بات پھر کے پی کے جو صدر ہے پشاور کے عرفان سلیم, اس نے کہا کہ جو ملٹری انٹیلیجنس ہمارے جرگے میں آئے مہمانوں کو اٹھا رہی ہے وہی وہاں الیکشنوں میں واردات کر رہی ہے. اب اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں اور پاکستانیوں کے لیے عمران خان کی قید تنہائی اور ملاقاتیں بند کرنا, خان کی آواز کو خاموش کرنا, یہ میرے خیال میں ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. جس طرح جنرلوں نے عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے, اہل خانہ سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی,
اب اس میں انہیں تھوڑا سا تحریک انصاف کو اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی. یہ جو بوجھ کے پی نے اٹھایا ہوا ہے, سہیل افریدی, جنید اکبر, شاہد خٹک, خرم ذیشان ہے, شفیع اللہ ہے, کہ جس طرح وہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں, فرنٹ پہ آ کے بات کریں, میرے خیال میں اب تھوڑا سا پنجاب کی جو قیادت ہے انہیں بھی سامنے آنا پڑے گا. اب سلمان اکرم مرزا صاحب تو کھڑے ہیں, یہ تو نظر آ رہے ہیں. وکلا کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں حامد خان نظر آنے چاہیے, انتظار پنجوتا بھی نظر آنے چاہیے. صوبائی اسمبلی میں دیکھیں تحریک انصاف کی بہت بڑی تعداد ہے, سینٹ میں ان کے بہت سارے لوگ ہیں. اب ان تمام لوگوں کو یا تو اس بیانیے کا بوجھ اٹھانا پڑے گا کہ آج تقریباً 18 یا 19 دن ہو گئے عمران خان کو قید تنہائی میں. انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا, پرامن احتجاج کی طرف جانا ہوگا. پاکستان کی عوام کو بھی دیکھیں ہمت کرنی ہوگی, یہ بہت کمزور ہو چکی. اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کی سب سے کمزور ترین سطح پر ہے. یہ اگر پرامن باہر نکلتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں پارٹی کو, تو نظر آئے گا. دیکھیں سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف 839 دن کی قید پہ عمران خان کی پیغامات کھل کے نشر کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں غلامی قبول کی بجائے موت کو ترجیح دیں گے. اور عاصم منیر صاحب میرے اوپر, میری اہلیہ کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما کے اہل خانہ کے ساتھ نہیں ہوا. اور عمران خان نے کہا یہ بات تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, نہ جھکوں گا نہ بیعت کروں گا ان کی, موت یا آزادی کا پیغام, سادہ سا. اب اس پہ مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی وہ تحریک انصاف کے آفیشیل کا جو سٹانس ہے. یہ مزاحمتی تحریک جو کہ آپ کو پتہ ہے اب تحریک انصاف آفیشیل فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی. پہلے تو ماضی میں ہوتا نا گمنام اکاؤنٹ بنایا بغیر تصویر کے, لوگ چھپ کے اس نظریے پہ کھڑے تھے, بات کرتے تھے چھپ چھپا کے ادھر ادھر, کبھی کبھار کبھی ٹویٹ. آج جو تحریک انصاف کی ڈاکو ڈفر الائنس کی ٹویٹ اگر آپ چیک کریں, اس میں آرمی چیف شہباز شریف, محسن نقوی, بلاول آصف زرداری, ڈی جی ایس آئی, ایس پی آئی, سارے کی تصویریں, مریم نواز, نواز شریف. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. وہ تمام اکاؤنٹس جو چھپ کر گمنام کام کرتے ہیں انہیں ہمت مل رہی ہے. وجہ جب سے لوگوں نے اڈیالہ جیل کے بعد خان کی بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے دیکھا ہے, اب پاکستان کی عوام نے بھی فیصلہ کر لیا. دیکھیں خان کی بہن ہونا ایک اعزاز ہے, جرم نہیں. وہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہے, قانونی حق. یہاں جرنیلوں کی بیٹیوں, اہلیہ, ان کے بچوں پہ, ان کے پاسپورٹ پہ, ان کی جائیداد پہ جو بات چیت ہوتی ہے ہم سب لوگ منع کرتے ہیں. حالانکہ ان کی سول سروسز نوکریاں ہوں, جس طرح ان کے خاندان کو نوازا جاتا ہے, ہم کسی صورت میں کسی بھی شخص کے اہل خانہ کے بارے میں نہیں بات, کیونکہ دیکھیں کسی طاقتور کا رشتہ دار ہونا, بھائی ہونا, بیٹا ہونا, ماں ہونا, یہ کوئی نشانہ بنانا اس کے, یہ مطلب کوئی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. یہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ اس گھر میں پیدا ہوئی ہے, اس کے رشتہ دار ہیں, اس لیے اس چیز پہ ہمیں احتیاط. لیکن اب لوگ نہیں مان رہے, لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس لوگ کیسے ہیں. وہ طاہر اشرفی کہتا ہے جنگ میں ہماری فرشتوں نے مدد کی فتنہ الخوارج کے خلاف. وہ بھائی تو ان فتنہ الخوارج سے دہشت گردی بھی ختم کروا لیں, اور فرشتوں کو بلائیں, گمنام فرشتوں کو. ویسے تو وہ گمنام فرشتے ان کے, وہ انصار عباسی نے بھی بات کی نا کہ ہم باہر جو بیٹھے لوگ انقلاب کے خواب دکھاتے خود نہیں نکلتے. سب سے پہلے تو ان بغیرت لوگوں کو بتائیں کہ میرا 5واں ملک نکلے ہوئے ہیں. ان بغیرت لوگوں سے کہیں ہمیں آنے دیں پاکستان, ہم پاکستان آ کے بھی تحریک چلانے کو تیار ہیں. یہ آنے نہیں دیتے. یہ تو دیکھیں وہ لوگ ہیں جو میاں بیوی کے ازواجی تعلقات قائم کرتے ہوئے وہاں جہاں فرشتے موجود نہیں, وہاں ان کے فرشتے کیمرے لے کے پہنچ جاتے ہیں, اور جہاں جس بندے نے ملک میں آنا اسے آنے نہیں دیتے. اور یہ بد کردار لوگ, یہ جتنے بھی ان کے ٹاؤٹ ہیں, وہ اس پہ بات نہیں کرتے جب پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہو, آئین کے ساتھ زیادتی ہو, قتل عام ہو. حالانکہ عمران خان کے اقتدار میں دنوں میں آپ کو یاد ہوگا جب معیشت پہ عمران خان گریبان پکڑنے کی بات کرتے تھے. آج یہ نہیں کہتے کہ یار یہ جو باہر بیٹھے ہیں صابر شاکر, عمران, ریاضی, سیبی کاظمی, سارے لوگ واپس کیوں نہیں آ سکتے بھائی. یہ کرپشن کی, مہنگائی کی, بدعنوانی کی, یہ آئی ایم ایف کی رپورٹوں میں بات کیوں نہیں کر سکتے. ہم جو کرتے انہیں اسی لیے تکلیف ہے, یہ پھر اس پہ بات کرتے ہیں, جھکتے, پھر آگے سے جواب سخت آئیں گے ہم. بہرحال میں اب اس پہ ذاتیات میں نہیں جاتا. انٹرنیشنل خبریں بھی کچھ آپ کو بتا دوں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقاتیں ہوئی زیلنسکی کی, یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے یوکرین کے ساتھ, کیونکہ یوکرین کے ساتھ آپ کو پتا ہے اسلحے کا سارا معاملہ باجوہ کا یہیں سے شروع ہوا تھا, خان کا یہیں سے جھگڑا. اب یہاں امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے ٹرمپ کی طرف سے. 10 سالہ منصوبہ ہے, اس میں 28 نکات جو ہے اس میں یوکرین کو بین الاقوامی امداد کا جو دی جا رہی ہے, اس میں بڑا کھانچے لگے بالکل پاکستان کی طرح. اب اس زیلنسکی نے کہا کہ اس میں ہمیں استثنا دیں, اس کا آڈٹ نہیں آپ کروا سکتے, آڈٹ کو ختم کریں اور یوکرین کی خود مختاری میں سے نیٹو کے ساتھ جوڑ لیں. ٹرمپ نے کچھ گارنٹیاں دی ہیں, لیکن یہ کہا کہ اگر آپ نے روس میں حملہ کیا تو پھر یورپی یونین میں آپ کی شمولیت مشکل ہو جائے گی. اب دیکھیں یوکرین کا معاملہ پاکستان سے اس لیے جڑا ہوا ہے کہ جتنا بھی آپ کا چھوٹا اسلحہ ہے جو اب امریکہ اور روس وغیرہ نے, امریکہ اور باقی ممالک نہیں بناتے, جرمنی وغیرہ, یہ چھوٹا اسلحہ جو وہاں فیکٹری میں بنتا ہے, یہ دفاعی معاہدوں میں وہیں سے گیم ہوتی ہے. تو اس لیے یوکرین انتہائی اہم ہے ان کے لیے, اور امریکہ کے ساتھ سیٹنگ ہی ساری ہے. جس طرح یہ فلسطین کا معاملہ ہے آپ کے سامنے, ابھی اس میں بھی دیکھ رہے ہیں
بن سلمان کو ابھی جو اسلحہ ملا، جہاز ملے F-35، وہ اسرائیل سے نیچے ملے ہیں. تو یہ اسلحے کی بہت بڑی گیم ہے، یہ منڈی ہے بہت بڑی. یہاں سے پاکستان کا بڑا اہم معاملہ ہے، یہیں سے نور خان بیس سے ساری معاملات چلتے ہیں. اس پہ کچھ اور بھی بڑی چیزیں، لیکن ویڈیو ہوگی لمبی اور گلا بھی میرا تھوڑا درد کر رہا ہے. اس میں میں اب میرے خیال میں اگلے ویلاگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اس پہ اگلے میں بات کروں گا. اور میں نے انٹرویوز بھی کرنے ہیں 3-4 بڑے اچھے انٹرویوز، اس لیے میں تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی انرجی بھی بچانا چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.